बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इब्न ज़ुहैर आप सबका अपने चैनल पर खैर मक़दम करता हूँ। आज हम इस किताब क़वाइदुन नहव वल इंशा का दूसरा सबक पढ़ेंगे, जो कि मुब्तदा और ख़बर के बयान में है। नाज़रीन, साहबे किताब सबसे पहले मुब्तदा और ख़बर की तारीफ़ बयान करेंगे, उसके बाद आगे चंद और क़वाइद बयान करेंगे। तो चलिए देखते हैं साहबे किताब क्या बयान करते हैं। मुब्तदा और ख़बर का बयान। मुब्तदा की तारीफ़ क्या है? जुमला इस्मिया का पहला जुज़ है। मुब्तदा क्या होता है? जुमला इस्मिया का पहला जुज़ है जिसके बारे में ख़बर दी जाए। और ख़बर की तारीफ़ क्या है? ख़बर जुमला इस्मिया का दूसरा जुज़ है जिसके ज़रिए से कोई ख़बर दी जाए। जैसे अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। किताब के बारे में क्या बताया जा रहा है? किताब नई है। इस मिसाल में अल किताबु मुब्तदा है। इस मिसाल में साहबे किताब बता रहे हैं खुद, इस मिसाल में अल किताबु क्या है? मुब्तदा है। क्योंकि किताब के बारे में, क्योंकि इसके बारे में यानी किताब के बारे में नए होने की खबर दी गई है। और इसी तरह जदीदुन जो लफ्ज़ है, अल किताबु जदीदुन में जदीदुन लफ्ज़ जो है ये खबर है, इसलिए कि वो खबर यानी नए होने की खबर इसी लफ्ज़ के ज़रिए दी गई है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम आगे देखते हैं। मुब्तदा और ख़बर का जुमला बनाते वक्त कुछ क़वाइद का मलहूज़ रखना ज़रूरी है। मुब्तदा और ख़बर का जुमला बनाते वक्त कुछ क़वाइद हैं जिनको मलहूज़ रखना ज़रूरी है। कायदा नंबर 1 क्या है? कायदा नंबर 1, मुब्तदा मारफा और ख़बर नकरा होती है। मुब्तदा क्या होता है? मुब्तदा मारफा और ख़बर क्या होती है? नकरा होती है। अब मारफा और नकरा क्या चीज़ है? इसको साहबे किताब बताते हैं कि मारफा और नकरा की पहचान के लिए इब्तिदाअन सिर्फ ये जानना चाहिए कि जिस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम लगा हो, यानी जिस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम दाखिल हो वो मारफा है, और जिस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम ना लगा हो वो नकरा है। या मारफा हर वो लफ्ज़ है जो किसी मर्द या औरत का नाम हो, जो किसी मर्द या औरत का नाम हो। अब चाहे वहाँ पर अलिफ लाम दाखिल हो या अलिफ लाम दाखिल ना हो। जैसे नबीलु सालिहुन। अब यहाँ पर देखिए, नबीलु क्या है? नबीलु मुब्तदा है, लेकिन इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है। अलिफ लाम इस पर दाखिल नहीं है, इसलिए क्योंकि नबील हम जानते हैं किसी शख्स का नाम है, तो नबीलु सालिहुन, नबील नेक है। ठीक है, मारफा और नकरा की पहचान हमने समझ ली। अब कायदा नंबर 2 देखते हैं। कायदा नंबर 2, मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफूअ होते हैं। इसके बाद कायदा नंबर 3 बयान कर रहे हैं। कायदा नंबर 3 क्या है? मुब्तदा अगर मुज़क्कर हो तो ख़बर भी मुज़क्कर होगी, और मुब्तदा अगर मुअन्नस हो तो ख़बर भी मुअन्नस होगी। जैसे अत्तिलमीदु वाक़िफ़ुन, तालिब इल्म खड़ा है। अब इस मिसाल में देखिए, अत्तिलमीदु क्या है? अत्तिलमीदु मुब्तदा है और वाक़िफ़ुन अत्तिलमीदु की खबर है। अत्तिलमीदु देखिए अलिफ लाम के साथ है, तो ये मुब्तदा मारफा है और वाक़िफ़ुन खबर नकरा है, क्योंकि खबर पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है और मुब्तदा पर अलिफ लाम दाखिल है। हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? मुदक्कर हो। अगर मुब्तदा मुदक्कर हो तो खबर भी मुदक्कर होगी। देखिए इस मिसाल में अत्तिलमीदु वाक़िफ़ुन तालिब इल्म, तालिब इल्म यानी लड़का है कोई, तो उसके लिए खबर क्या इस्तेमाल हुई? वाक़िफ़ुन खड़ा है। ठीक है, इसी तरह अगली मिसाल देखिए, अत्तिलमीज़तु, अत्तिलमीज़तु
التلمیذۃ واقفۃ، طالبہ کھڑی ہے، یعنی کوئی لڑکی ہے جو کھڑی ہے، طالب علم لڑکی ہے، کوئی طالبہ لڑکی ہے جو کھڑی ہے۔ تو التلمیذۃ مبتدا مؤنث ہے، تو اس کی خبر کیا لائی گئی؟ واقفۃ مؤنث خبر استعمال کی گئی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا بتا رہے ہیں ہم۔ دیکھیے مثال مذکور میں تینوں قواعد کی رعایت کی گئی ہے۔ صاحب کتاب بتا رہے ہیں مثال مذکور میں تینوں قواعد کی رعایت کی گئی ہے، اس طریقے سے کہ التلمیذ معرفہ اور واقف نکرہ ہے۔ التلمیذ معرفہ ہے، مبتدا معرفہ، اور واقف اس کی خبر کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ ایسے ہی التلمیذۃ واقفۃ، التلمیذۃ واقفۃ میں بھی التلمیذۃ معرفہ اور واقفۃ خبر نکرہ ہے، دونوں کے دونوں مرفوع بھی ہیں، اور تیسرے قاعدے کی بھی رعایت کی گئی ہے۔ کیسے کی گئی ہے؟ التلمیذ مبتدا مذکر ہونے کی وجہ سے واقف خبر کیا آئی؟ مذکر لایا گیا، واقف خبر کو بھی مذکر لایا گیا، اور التلمیذۃ مؤنث ہونے کی وجہ سے واقفۃ خبر کو بھی مؤنث لایا گیا۔ ناظرین، یہ ہو گئے مبتدا اور خبر کے کچھ قواعد اور ان کی تعریف۔ تو ہمیں کیا یاد رکھنا ہے اس میں؟ ہمیں مبتدا اور خبر کی تعریف یاد رکھنی ہے۔ مبتدا کی تعریف کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے، اور خبر کی تعریف کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ہے جس کے ذریعہ کوئی خبر دی جائے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ تین قاعدے یاد رکھنے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ قاعدہ نمبر 2، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اور قاعدہ نمبر 3، مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور مبتدا اگر مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ اس کے علاوہ معرفہ اور نکرہ کی پہچان جو صاحب کتاب نے بتائی ہے، کیا بتایا؟ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام داخل ہو تو وہ معرفہ ہے، اور اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام داخل نہ ہو تو وہ نکرہ ہے۔ یا معرفہ ہر وہ لفظ ہے جو کسی مرد یا کسی عورت کا نام ہو، اب چاہے اس پر الف لام داخل ہو یا الف لام داخل نہ ہو۔ اس کے بعد تمرین آ گئی۔ تمرین نمبر 3، مندرجہ ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔ اب یہاں پر میں 4 جملوں کے ترجمے بیان کر دوں گا، باقی جتنے جملے ہیں ان کو میں پڑھ کر سنا دوں گا، اس کا ترجمہ آپ خود کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا ہے، الساعۃ ثمینۃ۔ دیکھیے الساعۃ مبتدا معرفہ ہے، اور مبتدا کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو الساعۃ مبتدا مؤنث ہے، تو ثمینۃ اس کی خبر کیا لائی گئی؟ مؤنث۔ تو الساعۃ ثمینۃ، گھڑی نئی ہے، گھڑی کے نئے ہونے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو گھڑی نئی ہے۔ اسی طرح الکتاب جدید، یہ مثال پہلے بھی آ چکی ہے۔ الکتاب جدید، کتاب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، کتاب کیا ہے؟ نئی ہے۔ اس کے بعد ہے الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے، لڑکا چھوٹا ہے۔ الکراسۃ قدیمۃ، الکراسۃ قدیمۃ، کاپی پرانی ہے۔ اس کے علاوہ البیت واسع، واسع۔ الفناء ضیق، فنا کہتے ہیں آنگن کو، اور ضیقن کہتے ہیں تنگ کو۔ ضیقن کا معنی تنگ کا آتا ہے۔ اس کے بعد المدرسۃ مشہورۃ، المدرسۃ مشہورۃ۔ التلمیذۃ جالسۃ، الرجل طویل، الحجرۃ نظیفۃ۔ ان تمام جملوں میں صاحب کتاب آخر میں بتا رہے ہیں کہ ان تمام جملوں میں پہلا جز مبتدا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جز خبر ہے۔ اس کے بعد تمرین نمبر 4۔ تمرین نمبر 4 میں اردو میں جملے دیے گئے، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھیے
طالب علم محنتی ہے، طالب علم محنتی ہے. تو التلميذ مجتہد، التلميذ مجتہد. کیوں؟ کیونکہ طالب علم لڑکا ہے تو مبتدا کیا لایا جائے گا؟ التلميذ مبتدا مذکر، اور اس کی خبر مجتہد، مجتہد مبتدا مذکر، اور خبر بھی اس کی کیا لائی جائے گی؟ مذکر. اسی طرح کپڑا صاف ستھرا ہے تو الثوب نظیف، الثوب نظیف. پھر ہے چائے گرم ہے، چائے. الشائی حار، الشائی حار. اس کے بعد پردہ خوبصورت ہے، پردہ خوبصورت ہے تو الستارۃ جمیلۃ، الستارۃ جمیلۃ. اب یہاں پر الستارۃ چونکہ مبتدا مؤنث ہے تو اس کی خبر کیا لائی گئی؟ جمیلۃ خبر مؤنث لائی گئی. اس کے بعد ہے کھڑکی کھلی ہے، دروازہ بند ہے، کسان تھکا ہوا ہے. کسان کی عربی آتی ہے الفلاح، اور تھکنا تھکا ہوا تعبان، تعبان یعنی تھکا ہوا ہے. پنکھا چل رہا ہے، چل رہا ہے کی عربی آتی ہے شغالۃ. ٹھیک ہے، شغالۃ. المروحۃ شغالۃ. یہ تھوڑا مشکل لفظ تھا، اس وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ بتا دیا. اس کے بعد ہے کمرہ چھوٹا ہے، لڑکی جا رہی ہے. یہ تمام جملے ہیں جن کا آپ کو خود سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. اس کے بعد تمرین نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو مبتدا بنا کر جملوں میں استعمال کریں. یعنی یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے مبتدا ہیں. دیکھیے الباب، القلنسوۃ، النافذۃ، البیت، المدرس، التلمیذۃ، السبورۃ، القلم، الحجرۃ، المسجد. ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا ہیں. اب ان کی خبر لانی ہے تو میں اس میں بھی 4 جملے حل کر دیتا ہوں. جیسے الباب مغلق، الباب مغلق دروازہ بند ہے. النافذۃ، النافذۃ مفتوحۃ، النافذۃ مفتوحۃ کھڑکی کیا ہے؟ کھلی ہے. القلنسوۃ ٹوپی، القلنسوۃ جمیلۃ ٹوپی خوبصورت ہے. البیت نظیف، البیت نظیف گھر صاف ستھرا ہے. اس کے بعد جو ہیں 6 جملے جیسے المدرس، التلمیذۃ، السبورۃ، القلم، الحجرۃ، المسجد. یہ 6 جملے ہیں جو مبتدا ہیں، ان کی خبر لا کر آپ جملہ مکمل کریں گے. تمرین نمبر 6. اب یہاں پر دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، مندرجہ ذیل الفاظ کو خبر بنا کر جملوں میں استعمال کریں. یعنی یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ خبر ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خالی جگہوں پر مبتدا لفظ کو لا کر جملہ مکمل کرنا ہے. جیسے یہاں پر کر لیتے ہیں الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے. المدرسۃ صغیرۃ، المدرسۃ صغیرۃ مدرسہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے. اسی طرح البنت ہزیلۃ لڑکی پتلی دبلی ہے. الولد سمین لڑکا کیا ہے؟ موٹا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ردن لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ ردیون، میرے خیال سے اعراب کی غلطی ہو گئی ہے یہاں پر، تو ردیون ہونا چاہیے. تو جیسے ردیون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خراب، بیکار. اور مغلقن، مغلقن معنی بند. نشیطتن، نشیطتن چاق چوبند. کاتبن، ذاہبن، عالمتن. مبتدا، اب دیکھیے صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں، مبتدا اور خبر سے مرکب ہونے والے تمام جملے کیا ہوتے ہیں؟ مرکب تام ہوتے ہیں، مرکب تام ہوتے ہیں. یعنی ان سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر سے مرکب ہونے والے تمام جملے مرکب تام ہوتے ہیں، یعنی ان سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے.
ناظرین، یہ تھا آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔